बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। सब मुझे अब्दुल कह के पुकारते थे। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे घर में एक बहन, अब्बा और अम्मा रहती थी। मेरे अब्बा आम से हेड क्लर्क की नौकरी करते थे, जिसकी बिना पर अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और माशरे में रहने के लायक बनाया। मेरी अम्मा अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। अम्मा को शुरू से मुझे हाफिज बनाने का बहुत शौक था, मगर अब इनका कहना था जो मैं चाहूँ, क्योंकि कुरान मजीद को उठाना जितना मुश्किल है, इससे कहीं ज़्यादा इसको संभाल के रखना मुश्किल है। लेकिन मेरी माँ की एक ही जिद थी कि वो मुझे हाफिज कुरान बनाना चाहती थी। बचपन से जब बच्चों की अम्मा अब्बा उनको फजर नमाज के लिए उठाते थे कि इनकी नींद ना ख़राब हो जाए, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, तब से अब्बा अम्मा मुझे मार मार के मस्जिद भिजवाया करते थे ताकि मुझे कुरान पाक पढ़ने का जुनून उठ जाए और 5 वक्त की नमाज के बगैर मैं कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं कर पाता। बचपन में अम्मा अब्बा का इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज़ से बात करने के साथ साथ हमेशा नज़रों को झुका के रखना ही सीखा था। एक रोज़ मैं स्कूल गया तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने के गर्ज से इलेक्ट्रिक कूलर के पास गया तो पानी पी ही रहा था कि बड़ी क्लास की 2-3 लड़कियाँ आई और मुझसे टकरा गईं और सारा पानी उनकी यूनिफॉर्म पे गिर गया। उनमें से एक लड़की ने ना आओ देखा ना ताओ मेरे चेहरे पे थप्पड़ सीध कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और उन लड़कियों को काफ़ी डांट पिलाई। उनको डांट पड़वाने के बाद मैं काफ़ी मुतमिन था। घर आया तो अतन अम्मा को सारी कहानी बता दी। हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा मुझसे खफा हो गई। मैंने जब अम्मा से पूछा कि वो मुझसे खफा क्यों है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब अम्मा ने समझाया कि माफ़ करना बदला लेने से बेहतर है। इस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं, बल्कि अगर माफ़ कर देता तो बड़ा बन जाता। पढ़ने के बाद अम्मा ने स्कूल से हटाकर मदरसे डाल दिया, मगर वहाँ एक ऐसी हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मदरसे में जहाँ लोग अल्लाह का नाम लेते और ताकि अपने गुनाह मिटा सके, वहाँ हर चीज़ आम थी। रिश्वत दे के लेकर बच्चे बच्चियों की ज़्यादती का निशाना बनाने तक सब आम था। मेरा तो जैसे भरोसा ही उठ गया था। मैंने अम्मा को घर आकर बताया तो अम्मा ने मुझे मदरसे से हटा दिया और घर कुरान पाक पढ़ाने लगी। अम्मा हर रोज़ सख्ती से मुझे कुरान पाक की तालीम देती और 3 साल के अरसे में माँ ने ना सिर्फ मुझे हाफ़िज़ कुरान करवा दिया, उसका तर्जुमा तफसीर भी करवाई। बात तो जैसे मैं पहले जैसा इंसान रहा ही नहीं। अब तो जैसे गुस्सा ख़त्म हो गया। हर एक से तमीज़ से नज़रें झुका के बात करना मेरी ज़ात का एक अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने के बजाय सबको माफ़ कर देता था, हालात के मुताबिक इन्हीं हालात में डाल देता। माँ ने अगर अच्छी तरबियत में एक अपना हिस्सा डाला तो अब्बा मेरी काफ़ी मदद की थी। मुझे नरम दिल, पुरस्कून और नेक इंसान बनाया। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करता था। फिर जब स्कूल छोड़ा, कॉलेज आया। बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा ना हुई थी जो इस्लाम में हराम हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते, बहुत से लड़कों ने खुद ही दोस्तियों का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। एक लड़की होकर कैसे अपनी गैरत गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार थी, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखता। यूनिवर्सिटी जहाँ एक अलग ही जहान आबाद होता था। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगा कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे फ़रेब नहीं दे सकता था, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुए थे। एक रोज़ मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। बहरहाल मैं खामोशी से जगह बैठकर अपनी किताब पर नज़र रखे बैठ गया। जब कुछ देर बाद 3-4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। वो बड़ा ही खूबसूरत थी, मगर नाजेबा अल्बास पहने खुद की नुमाइश करती मुझे जहर लगी। मैंने एक नज़र डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वो तीनों मेरे सर पे आ खड़ी होगी और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखने जा रही थी। इनमें से एक लड़की मेरे दाएं आई और दूसरी बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरी जान लबों में आ गई जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू सख्ती से जकड़ लिए थे और इनमें से एक ने मुझ पर झुककर ऐसा ज़ाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई तल्लुकात हो। अभी कुछ देर ऐसी गुजरी थी कि एक लड़की ने झट से अपना फ़ोन निकाल कर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। मैं इन सब में बुखला के रह गया कि एकदम दोनों लड़कियां मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिए। आसमान तो सर पे तब टूटा जब क्लास में उस्ताद साहब और स्टूडेंट ने आते ही ये मंजर देखा। वो लड़की एकदम से मुझसे दूर हुई और रोने का बहाना करती जल्दी से वहाँ से चली गई।
میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاک تھا، اب کام دیکھو اس کے۔ جملے کی سیسا پلائی جو کہ میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں، میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اس دن ایک بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا اندر کیا ہے، لوگوں کی اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب باہر سے کیسے ہو، لوگوں کو اس بات سے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بغیر حقیقت جانے پرنسپل کے پاس گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی فائر کر دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ ہر طرف سے جیسے راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کے رکھتے، جیسے ان کو الہام ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر میرے ابا اور اماں نے میرا حوصلہ اور میرا ساتھ دیا، مجھے سمجھایا کہ آزمائش کا وقت ہے، ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب ایک بری آنکھ والی لڑکی نقاب میں ایڈمنڈ کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمنڈ سے پوچھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا، تو ایڈمنڈ کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا۔ جب ایڈمنڈ نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں تو حیرت سے اس لڑکی پر نظریں ڈال کر دیکھ رہا تھا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو نظر پھیری لی۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایڈمنڈ آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے زمین نکل جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیران اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی، تو مجھے ماں کی بچپن کی یاد آ گئی بات۔ تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے اپنے دل کو بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ نیک راستے کی طرف ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی تھی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی کمرے میں پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کے وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر رہی تھیں۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں نے اضطراب حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کو سوچنے کا کہا۔ اس سے اجازت لیے یونیورسٹی نکل گیا۔ میں گھر پہنچا تو ابا اماں دونوں گھر پر موجود تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے جیسے ہی کمرے میں گیا، میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر وہی سب گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ابھی مزید کچھ سوچنے میں چونک گیا اور جلدی سے اٹھ کر نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ اماں کو سارا کچھ بتا دیا۔ پریشان ابا کی حالت دیکھ کر اماں پریشان ہوگی۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا اور ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑے ہوئے تھی جو مشکل سے بدن ڈھانپ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے بولا کہ نکاح خواہ کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا، بولے جلدی سے نکاح خواہ کا انتظار کرو۔ کتنی بدنصیبی ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواہ کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کچھ بولتا ماں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور نکاح خواہ کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب اماں کا ظرف دیکھا۔ ہم نے ایک بات کہی کہ وہ حق رکھتے ہیں۔ سر جھکا کر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے میرے سر پہ ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دولہے کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں ایک اس لڑکی کا جس کو میں جانتا نہیں، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔
میری ماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اشارے سے ماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا۔ ماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرنے لگی۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا مگر میری ایک نہ سنے گی۔ میں غصے میں ماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کمرے کب تک بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اس لڑکی کے ہمراہ نیچے آئی، لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ مولوی صاحب نے نقاب پڑھانا شروع کیا۔ میرا دل کیا کہ میں انکار کر دوں مگر ابا نے دھمکی ایسی دی تھی کہ انکار کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میرے سنے بغیر میرا نکاح کر دیا تھا۔ لڑکی کو کمرے پر پہنچایا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ ماں کو نظروں نے تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھی، لیکن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ان کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ تب ہوش آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پہ دے مارا۔ ایک دم چونک گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا نے اس وقت مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی اور ان کو باور کروایا کہ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کیسی لڑکی سے کروا دیا۔ لیکن ابا نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے سر پہ آسمان ہی ٹوٹ پڑا جب ابا نے کہا کہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ اپنی جان ریڈ لائن ایریا سے بچا کر نکلی ہے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کر دیا۔ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کروا دیا جبکہ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرا سارا دن ذہن کام کرنا چھوڑ چکا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات ہوئی تو کمرے میں گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ شادی کی دوسری رات اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور خود بیڈ پہ لیٹ گیا۔ 2 رات سے جگا ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گیا۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب زمین پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پہ بہت ترس آیا مگر اس طوائف ہونا میری ساری نرمی پہ پانی پھیر گیا تھا۔ میں غصے میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی۔ میں نیچے آیا تو وہ ماں کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی۔ ماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگا دیا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف ہونے والا روح سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے چلا گیا اور کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ایسے ہی ظلم کرتا رہا اور خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک دن ایک ضروری کام کے لیے میں شہر سے باہر گیا، واپس آیا تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے لڑکی نظر نہ آئی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے ماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرم کے کچھ نہ پوچھ پایا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ کیوں یاد آ رہی ہے۔ میں تھک کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر مجھے میری ماں گھورنے لگی اور ابا نے میرے سر پہ بم پھوڑا جب ابا نے بولا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلے گی، کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی بہتر تھی نا۔ ماں نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا۔ ماں کے دیکھنے پر میرا گھڑوں پانی ڈوبنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی رہتی تھی، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ابا کو بولا کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، میں اسے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گا۔ تو ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی تھی میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ابا کے دوست جو اس کے ابا کے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی بیٹی کو ایسی جگہ بیچا تھا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔
وہاں اس پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے بالکل بھی بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس معصوم نے لڑکی کو جو تکلیفیں سہی تھی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اس جگہ اس کا نام جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کیا کہ زمین کھل جائے اور میں اس کے اندر دفن ہوں۔ جب مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر اس کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسانی تو نہیں تھی۔ میں ہر روز نماز وقت پر پڑھتا، پھر بھی اپنے دل کی کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا جاتا ہے تو سکون قلب کہاں ملتا ہے۔ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کے ٹھوکریں کھاتا رہا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد مجھے وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کے جب میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی، جب وہ 2 سال والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری ماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات جس پر مجھے حیرانگی ہوئی وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں تو حیران تھا اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی بھی وجہ ہے۔ سارا دن وہ ماں کے ساتھ کام پر لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی حجاب باندھے نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے اس نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کے لیے دعائیں مانگتا اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا میری روح لرز گئی۔ جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی جب اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے، لیکن جس وقت وہ راہ میں کھڑی اپنی جان دینے کو تیار تھی، تب ابا نے اسے بچایا، اس سے پوری بات پوچھی۔ ابا نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی، لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ بکھر گئی تھی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم برداشت کر کے تھک ہو چکی تھی، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رہے گی تو میرا نکاح نے، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور ان سب نے ابا نے اس کی مدد کی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں وہ نوکری بھی کرتی رہی اور وہاں رہتی بھی رہی۔ 2 سال ابا نے ان کا خیال رکھا، اور اب جب ابا کو لگا کہ میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں، تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے کر آئے۔ میں سب سن کر اللہ کے حضور ایک بار پھر سے سجدے میں گر گیا اور اس رب العالمین کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کیا جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے سدھارنے کا موقع بھی دیا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ رب العالمین ایسے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی ہوئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر بار اپنی آزمائش میں ڈالا، اور مجھے آزمائش میں نہ صرف ڈالا بلکہ میری محنت، لگن، محبت دے کر مجھے آزمائش سے نکالا بھی۔ جو مشکل وقت آئی وہ میرے رب کی طرف سے امتحان تھا۔ کئی بار میں سوچتا تھا کہ امتحان میں ڈال کے اللہ پاک کچھ کرتے کیوں نہیں، لیکن استاد سبق دینے کے بعد امتحان کے وقت خاموش ہی رہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے جو اسے سکھایا ہے وہ اسے یاد بھی ہے کہ نہیں یا بھول گیا ہے۔ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، مگر نیت ہوتی ہے تو خود بخود قدم جم جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ایک بیوی سے محبت کرنے لگا تھا، ورنہ شادی کے لیے ہزاروں لڑکیاں موجود تھیں، اور اس کا راستہ سیدھا مجھے رب نے معافی مانگنے کی مہلت دے دی جو بس خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔